मार मार कर इसका हुलिया बिगाड़ दो। चौधरी बासित की तड़कती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। कबल इसके कि दोनों गार्ड्स मेरा हुलिया बिगाड़ते, अचानक फ़िज़ा ठक ठक की आवाज़ से थरथराई और उसके साथ ही फ़िज़ा जोजी की तेज़ और करी आमेज़ गुर्राहटों से गूंज उठी। उसके साथ ही दोनों गार्ड्स की मुझ पर चलती हुई लातें रुक गईं। ओ ओ मेरा जोजी, मेरा जोजी। दफातन चौधरी बासित की बौखलाई और परेशान कुन आवाज़ मेरी समात से टकराई। पता नहीं जोजी को क्या हो गया था। फलक शेर की चीखें भी अब फिजा में ताश पैदा कर रही थीं। मैंने लेटे लेटे पिंजरे की तरफ देखा तो मुझे जोजी मुर्गे बिस्मिल की मानिंद तड़पता हुआ दिखाई दिया। अलबत्ता फलक शेर बेहिसो हरकत पड़ा था। शायद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गया था। चौधरी बासित लपक कर पिंजरे के पास पहुंचा था और तड़पते हुए जोजी को देख रहा था। किसने गोलियां मारी हैं मेरे जोजी को? कौन है वो? चौधरी बासित यकदम इतनी ज़ोर से चीखा कि सबको गोया सांप सूंघ गया। मैं भी हैरान था कि जोजी को किसने गोलियां मारी। ऐन उसी लम्हे फ़िज़ा हैदर अल्मास साहब की आवाज़ से थरथरा उठी। कोई अपनी जगह से ना हिले वरना सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। वो माइक में बोले थे जिससे फ़िज़ा थरथरा उठी थी। उनकी आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए मुझ पर सरशारी की कैफियत तारी हुई थी। हैदर अल्मास, ये तो हैदर अल्मास की आवाज़ है। चौधरी बासित के मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। गार्ड्स की ठोकरों से मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था। बाहर कैफ मैं भी उठकर बैठ गया था। चौधरी बासित, उसके गार्ड्स और हरकारे भी चौकन्ने अंदाज में चारों अतराफ देख रहे थे। चौधरी, अपने हरकारों से कहो कि अपने हथियार फेंक दें, वरना सब हमारे निशाने पर हैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हैदर अल्मास की आवाज़ दोबारा माइक से गूंजी। हैदर अल्मास के वार्निंग देने के बावजूद उनमें से किसी ने हथियार ना फेंके। सूरत हाल गंभीर हो चुकी थी। लम्हा भर के बाद हैदर अल्मास की आवाज़ दोबारा गूंजी। चौधरी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा। चौधरी बासित गू मगू की कैफियत में मुब्तला हो गया था। दफातन इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र एक दरख्त पर पड़ी तो मुझे पत्तों के झुंड में एक राइफल दिखाई दी। शायद उसी दरख्त पर एक स्नाइपर बैठा हुआ था जिसने जोजी को गोलियां मारी थीं। यकीनन हैदर अल्मास साहब के साथ ही दूसरे दरख्तों पर बैठे थे जिन्होंने चौधरी बासित और उसके हरकारों को राइफलों की जद में लिया हुआ था। लम्हा भर के बाद हैदर अल्मास साहब की आवाज़ दोबारा गूंजी। मैं गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ चौधरी। 1, 2। उनके 3 कहने से पहले ही चौधरी बासित ने अपने गार्ड्स और हरकारों से हुक्म देते हुए कहा, अपने अपने हथियार फेंक दो। उसके कहते साथ ही सब ने अपने अपने हथियार ज़मीन पर रख दिए। ऐन उसी लम्हे 4 अफराद फाटक पर चढ़कर बरकी सूरत से अंदर कूदे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। मैंने देखा कि सबसे आगे हैदर अल्मास साहब थे। कोई अपनी जगह से ना हिले। हैदर अल्मास ने तहकम आमेज़ लहजे में उन सब से कहा, फिर अपने साथियों को हुक्म दिया, सारे हथियार उठा लो। 3 अफराद इंतहाई चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़े और ज़मीन पर पड़े सारे हथियार उठा लिए। उन्हें अपने लिबासों की जेबों में मुंतकिल करने के बाद फिर सब ने चौधरी बासित और उसके हरकारों को रिवॉल्वर की जद पर ले लिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। मैंने देखा चौधरी बासित खूनखार नज़रों से हैदर अल्मास को देख रहा था। उसकी हालत तो दीदनी थी। शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हैदर अल्मास उसके डेरे पर आ सकते हैं। वो सब सादा लिबास में मलबूस थे। हैदर अल्मास मेरे पास आ गए। तुम ठीक हो अली? मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी। मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारी याददाश्त नहीं गई बल्कि तुम ड्रामा कर रहे हो। चौधरी बासित मुझ पर फुंकारा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं इस्तेहज़ाइया हुआ तो वो भुना कर रह गया। वो गुस्से से धाड़ने ही लगा था कि हैदर अल्मास ने उसकी बात काटी। तुम अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चौधरी बासित शायद खून के घूंट पी कर रह गया था। वो बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? किसने बताया है तुम्हें यहाँ के बारे में? मैं बताने का पाबंद नहीं हूँ चौधरी। हैदर अल्मास सख्त लहजे में बोले, तुमने जितने जुल्म ढाने थे ढा चुके। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब तुम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैदर। चौधरी तकब्बुर भरे लहजे में बोला, तुम देखना, मैं आराम से छूट जाऊंगा। बाकी रहा वो जिसने तुम्हें मेरे डेरे के बारे में बताया है, मैं उसे तलाश करके भयानक सबक सिखाऊंगा। वो बात की बात है। हैदर अल्मास संजीदा मतानत भरे लहजे में बोले, फ़िलहाल तो तुम हमारे साथ चलो। और हाँ, ये भी बता दूं, मीडिया मेरे साथ है और तुम्हारी लाइव कवरेज हो रही है। अवाम तुम्हारा जुल्म ज़्यादती लाइव देख रहे हैं। ये कहकर गोया उन्होंने वहाँ डायनामाइट ब्लास्ट किया था। चौधरी बासित के साथ साथ उसके हरकारे और गार्ड्स भी बेइख्तियार चौंक पड़े थे। उन्होंने इधर उधर देखा। मैंने भी गैर इरादी तौर पर इधर उधर देखा।
پھر جیسے ہی میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو مجھے ایک ڈرون نظر آ گیا۔ وہ ڈرون جوتے رکھنے والے ڈبے سے قدرے چھوٹا تھا۔ وہ عین حویلی کے اوپر تھا۔ چودھری اوپر دیکھو، حیدر الماس نے کہا تو چودھری باسط نے بے اختیار سر اٹھا کر ڈرون کی طرف دیکھا تو اس نے پھر جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تمہیں حساب دینا پڑے گا حیدر، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا چودھری، حیدر الماس جواباً بولے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ کچھ دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس مزید پولیس اہلکار بھی وہاں آ گئے اور چودھری باسط اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ فلک شیر کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بے حد زخمی ہو گیا تھا اور اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے جوجی کے بھنبوڑنے سے پہلے بچا لیتا۔ حیدر الماس معروف نیوز چینل کی ٹیم کو اپنے ساتھ لائے تھے جنہوں نے چودھری باسط کی گرفتاری کی خبر لائیو چلائی تھی۔ حویلی سے کچھ فاصلے پر 2 موبائلز، 2 کاریں کھڑی تھیں۔ چودھری باسط کو اس کے ساتھیوں سمیت ایک موبائل میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں حیدر الماس کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ گیا۔ کار ان کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے میری گمشدگی پر بے حد پریشان ہیں۔ میری بائک مارکیٹ سے مل گئی تھی لیکن میں غائب تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے میری گمشدگی کے متعلق استفسار کیا تو میں نے مارکیٹ میں نازنین کے ملنے سے لے کر اب تک کی ساری روداد ان کے گوش گزار کر دی۔ تو تمہیں نازنین نے اغوا کیا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ چودھری باسط کے ڈیرے کے متعلق بتانے کے لیے وہ خفیہ کال اسی نے کی تھی۔ میں ناسمجھی اور الجھی نظروں سے ان کو دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولے، آج صبح ہی میرے نمبر پر کسی خاتون نے کال کی تھی۔ اس نے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم چودھری باسط کے ڈیرے پر موجود ہو اور وہ تمہیں اپنے پالتو کتے کا شکار بنانے والا ہے۔ اس خاتون نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن اب تمہاری باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ خاتون یقیناً نازنین تھی، کیونکہ وہی چودھری باسط کے ڈیرے کے متعلق جانتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا، تاہم میں نے کہا، لیکن میں ابھی تک الجھن میں مبتلا ہوں۔ مجھے نازنین نے اغوا تو کیا تھا، لیکن اس نے چودھری باسط کے قہر سے میری جان کیوں بچائی؟ واقعی یہ ایک اہم بات ہے، حیدر الماس بولے۔ بہرحال جب نازنین سے ملاقات ہو تو اس سے پوچھ لینا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ مزید بولے، اور ہاں، امریکہ کے لیے تم دونوں کی سیٹیں کینسل کروا دی تھی۔ تمہاری حالت بہتر ہو جائے تو پھر میں سیٹیں بک کروا دوں گا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، میں نے کہا، آپ کل کی سیٹیں بک کروا دیں۔ یو شور کہ تم ٹھیک ہو؟ یس آف کورس، لیکن تمہاری حالت سے تو نہیں لگتا کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ جانچتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چند روز پہلے بخار ہو گیا تھا، میں نے کہا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ گو چودھری باسط کے گارڈوں نے میری پسلیوں پر زور زور سے ٹھوکریں ماری تھی، جس سے میں ابھی تک تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن میں اپنی تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر جلد سے جلد امریکہ اپنی بہن کی تلاش میں جانا چاہتا تھا۔ اب میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے حیدر الماس کو فورس کر رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد کار حیدر الماس کی رہائش گاہ میں پہنچ گئی۔ بابر عرف جوکر بھی وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے ایسے گرم جوشی اور والہانہ انداز سے لپٹ گیا جیسے ہم برسوں کے بعد ملے ہوں۔ حیدر الماس صاحب نے میرے گھر میرے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ ماموں اسلم ممانی کے ساتھ آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ ماموں نے بتایا کہ مرینا بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن امی کی وجہ سے وہ نہ آ سکی۔ ماموں اور ممانی مجھے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ 10 منٹ ہم وہاں رہے اور اس کے بعد میں ماموں اور ممانی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ مرینا تو مجھے دیکھ کر کھل ہی اٹھی تھی اور شدت جذبات سے رونے لگ گئی تھی۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے استفسار کر رہی تھی کہ میں آخر کہاں چلا گیا تھا۔ میرا فون بھی بند تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے چودھری باسط کی دوسری بیوی نازنین نے اغوا کروا لیا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر میری آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ چھوٹی بہن جو تھی، امی سے بھی ملا تو وہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھیں۔ ماموں نے امی کو بتایا تھا کہ میں نوکری کی تلاش میں دوسرے شہر گیا ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماموں اور مرینا بھی میرے ساتھ تھے۔ ممانی امی کے پاس رک گئی تھی۔ میرا سیل فون نازنین کے پاس تھا، اس لیے جب میں نے ماموں اسلم کے سیل فون سے اپنے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو میرا سیل فون بند جا رہا تھا۔ شانزے نے جو امریکن کوڈ کا نمبر دیا تھا وہ بھی اسی سیل فون میں موجود تھا۔ دفعتاً مجھے شانزے کا خیال آیا تو میں نے ماموں کے سیل فون سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں کے بعد شانزے نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دھڑکا لگا۔ شانزے، میں علی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ علی،
کہاں ہو تم اور یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ چھوٹتے ہی جلدی سے بولی، میں گھر پر ہوں اور یہ میرے ماموں کا نمبر ہے۔ میں نے جواباً کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بابا کو ہمارے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں نے آج ٹی وی پر ان کو لائیو گرفتار ہوتے دیکھا ہے۔ میرے بابا بہت ظالم ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ… جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں نے اس کی بات کاٹی۔ اب تم کہاں ہو؟ گھر پر ہوں، وہ بولی۔ امی نے ہی مجھے کمرے سے باہر نکالا ہے اور میرا سیل فون مجھے دیا ہے۔ ہمیں تو یہ پرسوں پتہ چلا ہے کہ بابا نے نازنین آنٹی سے دوسری شادی کر لی ہے۔ امی تو شوق کی کیفیت میں ہیں۔ باہر کیف میں نے نازنین آنٹی کو بابا کے سیاہ کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہوں نے ہی حیدر انکل کو ان کے ڈیرے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ نازنین نے میری مدد کیوں کی ہے۔ شاید اس کا ضمیر جاگ گیا ہوگا اور اسے چودھری باسط سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ باہر کیف میں نے اپنے مطلب کی بات کی۔ شانزے، کیا تمہارے پاس اب بھی امریکن کوڈ والا نمبر محفوظ ہے؟ ہاں، وہ بولی۔ تمہیں دیا تو تھا۔ وہ دراصل میرا فون نازنین کے پاس ہے، میں نے کہا۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں، اس لیے مجھے وہ نمبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس نمبر پر دوبارہ سینڈ کر دیتی ہوں، اس نے کہا اور پھر معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، سوری علی، میری طبیعت ناساز ہے، ورنہ میں تمہیں خود ایئرپورٹ پر… کوئی بات نہیں شانزے، میں نے شائستگی سے کہا۔ میں کون سا ساری زندگی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، آنا تو میں نے واپس پاکستان ہی ہے۔ اس طرح کی چند مزید باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ چودھری باسط نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ اس کا غصہ تو میں نے اسی وقت ہی دیکھ لیا تھا جب نازنین نے میرے سیل فون سے شانزے کو کال کی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شانزے نے امریکن کوڈ والا نمبر سینڈ کر دیا، جسے میں نے ایک کاغذ پر لکھ کر کاغذ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جہاز کے لینڈ کرنے کے کچھ دیر بعد میں اور بابر اپنے اپنے بیگ کاندھوں پر لٹکائے واشنگٹن ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے اور آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سورج دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم دونوں نے جینز اور لیدر کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں کافی سارے لوگ بڑے بڑے کتبے اٹھائے کھڑے تھے۔ کتبوں پر نام درج تھے۔ بابر اور میں غائرانہ نظروں سے ان کتبوں کی طرف نظریں دوڑانے لگے۔ پھر میری نظر ایک کتبے پر پڑی جس پر علی اور بابر لکھا ہوا تھا۔ وہ کتبہ ایک امریکی نوجوان نے اٹھایا ہوا تھا جو جینز اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے اور خوبصورت انداز میں تراشے ہوئے تھے۔ یار، مجھے تو انکل شوفرڈ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ بابر کی بیزاریت سے بھرپور آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میرا خیال ہے وہ ہمیں ریسیو کرنا بھول گیا ہے۔ وہ رہا ہمارا مطلوبہ آدمی، میں نے کتبہ اٹھائے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے یار، وہ تو لڑکی ہے اور اس کے کتبے پر ڈیوڈ لکھا ہوا ہے۔ بابر نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم بھی نہ؟ نوجوان کے ساتھ ایک ینگ لڑکی بھی کھڑی تھی جو جینز اور اوور کوٹ میں ملبوس تھی۔ لڑکی کی رنگت گوری تھی اور اس کے اخروٹی رنگ کے بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے مصنوعی غصے سے بابر کو گھورا، جو نشیلی نظروں سے اس انگریز لڑکی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ یہی حال اس وقت بھی اس کا ہوا تھا۔ اگر لڑکی پر سے دھیان ہٹ جائے تو دیکھو، اسی لڑکی کے ساتھ ایک نوجوان بھی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود کتبے پر ہمارے نام درج ہیں۔ دوربین دوں تاکہ تجھے دیکھنے میں آسانی ہو، میں نے اس کے پہلو میں ٹہوکا مارتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا کراہا۔ ہائے ظالم، آنکھیں تو ٹھنڈی کرنے دو۔ آنکھیں بعد میں ٹھنڈی کر لینا، فی الحال چلو، میں نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا چلتا ہوں یار، بازو تو چھوڑو، لڑکیاں میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا تو میں مسکراتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ پھر ہم دونوں اسی نوجوان کی طرف بڑھ گئے جس نے ہمارے نام کا کتبہ اٹھایا ہوا تھا۔ نوجوان نے ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، آئی ایم علی اینڈ ہی از بابر، میں نے قریب جاتے ہی انگریزی میں کہا، ساتھ ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مسافہ کیا۔ میں ایلبرٹ ہوں، شوفرڈ صاحب کا ڈرائیور، وہ بھی خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے بولا۔ شوفرڈ انکل کہاں ہے؟ بابر نے استفسار کیا۔ وہ ہمیں ریسیو کرنے کیوں نہیں آئے؟ وہ ضروری کام سے ٹیکساس گئے ہیں، البرٹ نے جواب دیا، شام تک وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ میری ڈیوٹی لگا گئے تھے کہ میں آپ دونوں کو ریسیو کر کے آپ کی رہائش گاہ میں پہنچا دوں۔ اوکے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں؟ یس، البرٹ نے کہا اور پھر ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے تھے۔ میں نے چلتے چلتے غیر ارادی طور پر بابر کی طرف دیکھا تو وہ وہاں موجود لڑکیوں کو گردن موڑ موڑ کر
اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم پارکنگ میں پہنچ گئے، جہاں مختلف کلر کی کاریں قطاروں میں پارک تھیں۔ البرٹ نے ایک لمبی اور جدید ماڈل کی بلو کلر کی کار میں ہمیں بٹھایا اور کار سٹارٹ کر دی۔ ہماری کار واشنگٹن کی کشادہ اور فراخ سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر البرٹ تھا، جبکہ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ میں کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کار میں ہیٹر آن تھا، اس لیے مجھے سردی کا احساس نہیں ہوا۔ 40 منٹ کے سفر کے بعد ہم ایک جدید طرز تعمیر پر مشتمل کوٹھی میں پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیگ کو سینٹرل ٹیبل پر رکھنے کے بعد میں صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ بابر نے بیگ رکھنے کے بعد پہلے انگڑائی لی، پھر جوتوں سمیت صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ آج تو بہت تھک گیا ہوں، وہ بولا۔ کیا آپ کچھ لینا پسند کریں گے؟ البرٹ نے ہم دونوں سے استفسار کیا۔ ہاں بالکل، میرے جواب دینے سے پہلے ہی بابر بول پڑا۔ جی کیا لیں گے؟ کیا لسی مل جائے گی؟ لسی؟ البرٹ حیران ہوا۔ میں سمجھا نہیں، یہ کون سا ڈرنک ہے؟ حیرت ہے یار، تمہیں لسی کے بارے میں علم نہیں؟ بابر حیران ہوتے ہوئے بولا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ یار تم اسے بتاؤ کہ لسی کیا ہوتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آئی تھی، تاہم میں نے ہنسی دباتے ہوئے البرٹ سے کہا، مسٹر البرٹ آپ ہمیں چائے پلا دیں۔ اوکے، وہ مؤدبانہ انداز میں سر کو خم دیتے ہوئے بولا اور پھر ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ یار جوکر، ان گوروں کو کیا پتا لسی کیا ہوتی ہے؟ تم نے اسے خواہ مخواہ الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بابر سے کہا، کیا واقعی ان کو لسی کا پتہ نہیں ہوگا؟ کبھی سنا تو نہیں کہ کسی انگریز نے لسی پی ہو، میں نے کہا۔ ہو بھی سکتا ہے میرا قیاس غلط ہو۔ اس نے ہنکاری بھری اور پرعزم لہجے میں بولا، اگر موقع ملا تو میں کسی روز لسی بنا کر ان کو پلاؤں گا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دیوار پر بڑی سی ایک LED لگی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لائٹ گرین کلر کیا گیا تھا، جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اپنے ساتھ ایک نیا سیل فون لایا تھا، اس لیے میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حیدر الماس صاحب، شانزے اور اپنے گھر والوں کو امریکہ پہنچنے کی اطلاع واٹس ایپ کے ذریعے کر دی۔ وہ سب آف لائن تھے، اس لیے کسی کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ میں نے وقت کا اندازہ لگایا تو اس وقت پاکستان میں غالباً آدھی رات کا وقت تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد البرٹ ہمارے لیے چائے لے آیا اور ہم چائے سپ کرنے لگے۔ چائے پینے سے میرے اعصاب پر خوشگوار اثرات پڑے تھے اور میں خود کو حشاش بشاش محسوس کرنے لگا تھا۔ جب ہم نے چائے پی لی تو البرٹ نے برتن سمیٹتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے یا آرام کریں گے؟ میں تو ابھی آرام کروں گا، بابر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سارے راستے سوتا ہوا آیا تھا اور اب کہتا تھا کہ اسے تھکاوٹ ہوئی ہے۔ البرٹ نے مستفسرانہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، میں بھی آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ پھر ہم دونوں البرٹ کی میت میں اوپر والے پورشن میں آ گئے۔ میرا اور بابر کا کمرہ علیحدہ علیحدہ تھا، البتہ درمیان میں دیوار تھی۔ میرا کمرہ بے حد شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ درمیان میں سنگل بیڈ پڑا تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف ڈریسنگ ٹیبل پڑی تھی، جس پر ایک انٹرکام پڑا ہوا تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف کھڑکی تھی، جس پر سلیٹی رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکی کوٹھی کے باغ میں کھلتی تھی اور سامنے ہی گھر بھی دکھائی دے رہے تھے، جن کی کھڑکیاں بند تھیں۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جس سے ماحول بے حد جاذب نظر دکھائی دیتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں امریکہ تو آ گیا تھا، لیکن اپنی بہن کو تلاش کرنے کے لیے شروعات کب اور کہاں سے کروں؟ یہاں تو پورنوگرافی کی ہزاروں ویب سائٹس کمپنیاں تھیں۔ دفعتاً مجھے دماغ میں وہ نمبر کلک ہوا جو شانزے نے دیا تھا۔ میں نے مڑ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ جاتے وقت البرٹ کہہ گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ انٹرکام کے ذریعے اسے آگاہ کر سکتا ہے۔ اس نے رابطے کے لیے 2 نمبر بھی بتا دیے تھے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی مجھے البرٹ کی آواز سنائی دی، مسٹر البرٹ، کیا مجھے سیل فون مل سکتا ہے؟ سیل فون؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، یس میں لے آتا ہوں۔ میں ریسیور رکھ کر البرٹ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یس، تبھی دروازہ کھلا اور البرٹ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیل فون تھا۔ سیل فون مجھے دینے کے بعد وہ چلا گیا تو میں سیل فون چیک کرنے لگا۔ پھر میں نے پتلون کی جیب سے وہ پرچی نکال لی جس پر میں نے امریکی کوڈ والا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سیل فون آن کیا اور پرچی پر لکھا ہوا نمبر پنچ کرنے لگا۔ آخر میں یس کا بٹن پریس کرنے کے بعد میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیل فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی۔
لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے اور میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ نہ جانے کال کیوں ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ میں ہونٹ بھینچے سیل فون کان سے ہٹانے ہی لگا تھا کہ کال ریسیو کر لی گئی۔ پہلے تو بے ہنگم موسیقی میری سماعت سے ٹکرائی، پھر ایک مردانہ آواز گونجی، ہیلو، کون؟ کیا مسٹر جان سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو حتی المقدور بھاری رکھتے ہوئے کہا۔ کون مسٹر جان؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے پوچھا گیا۔ کیا یہ جان ایڈورٹائزنگ کمپنی کا نمبر نہیں ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، اور سنو، نمبر آنکھیں کھول کر اور دیکھ کر ملایا کرو۔ بدتمیزی سے کہتے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ اسے ٹیبل پر رکھنے کے بعد میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچ میں غرق ہو گیا۔ بے ہنگم میوزک سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ نمبر شاید کسی کلب کا ہے۔ اب اس کلب کے بارے میں پتہ لگانا تھا، پھر تب ہی میں آگے بڑھ سکتا تھا۔ میرا یہ کام مسٹر شوفرڈ ہی کر سکتا ہے۔ اس کی آمد شام کو متوقع تھی، چنانچہ میں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر کے بعد میں سو گیا تھا۔ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک پر کھلی۔ میں نے کسمساتے ہوئے کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند سو گیا تھا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دروازہ ان لاک تھا، پھر کون تھا جو اندر آنے کے بجائے مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا؟ میں نے لحاف ایک سائڈ پر کیا اور بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر مسلسل دستک جاری تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بابر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ یار جوکر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بدتمیزی؟ تم اسے بدتمیزی کہتے ہو؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ میں کافی دیر سے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، لیکن تم تو شاید گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے جگایا ہے؟ کھانا بھی تیار ہے، اس نے گویا اطلاع دی۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شوفر صاحب آ چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ میں نے ہنکاری بھری۔ اچھا تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جوکر کے جانے کے بعد میں واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں نیچے ہال میں آیا تو ایلبرٹ میرا ہی منتظر تھا۔ باہر کیف کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، لیکن شوفر صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے بابر نے LED آن کر لی تھی اور وہ انگریزی چینلز کی سرچنگ میں مصروف تھا۔ شوفر صاحب کی آمد رات 9 بجے ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام شوفرڈ جان تھا۔ وہ دراز قد اور چوڑے شانوں والے ادھیڑ عمر انسان تھے۔ چوڑی پیشانی اور سر پر گھنگریالے بالوں نے انہیں خاصا وجیح بنایا ہوا تھا۔ وہ قیمتی لباس میں ملبوس تھے۔ وہ ہم دونوں سے انتہائی گرم جوشی سے ملے تھے۔ پھر ہم صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ سوری بچو، میں ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے تم دونوں کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے نہ آ سکا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بہرحال سفر کیسا گزرا؟ انتہائی بور، بابر جھٹ سے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے حیران ہو گئے۔ کیا مطلب؟ انکل دراصل، بابر لمحہ بھر توقف کے بعد دوبارہ بولا، اصل میں میری سیٹ کے ساتھ کسی لڑکی کی سیٹ نہیں تھی، اس لیے میں تو سارے سفر میں بوریت ہی محسوس کرتا رہا۔ اس کی بات سن کر شوفرڈ جان جاندار کہا لگا کر ہنس پڑے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ وہ بولے، زندہ دل نوجوان ہو، اللہ کی کرم نوازی ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری کمپنی میں بہت ساری لڑکیاں جاب کرتی ہیں، یقیناً تمہاری کسی نہ کسی لڑکی سے دوستی ہو جائے گی، وہ تیقن سے بولے۔ واہ انکل، پھر تو جلدی سے آپ مجھے جاب دے دیں، بابر کہتے ساتھ ہی اٹھ کر شوفرڈ جان کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ کیا میں کل سے آپ کی کمپنی میں کام شروع کر دوں؟ شیفرڈ جان پھر ہنسے۔ بابر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، چند روز انتظار کرو، 1 ہفتے کے بعد تو میری کمپنی کے امپلائی ہوگے۔ تم دونوں اپنے اپنے ڈاکومنٹس ایلبرٹ کے پاس جمع کروا دو، وہ مجھے میرے آفس میں پہنچا دے گا تو میں پروسیس سٹارٹ کر دوں گا۔ جیسے ہی پروسیس مکمل ہو جائے گا تم دونوں میری کمپنی کے لیے امپلائی ہو جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے چند ایک لیگل پروسیس بھی کرنا ہے۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران ایک بار پھر ہم نے چائے پی۔ جب شوفرڈ جان جانے لگے تو مجھ سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، لیکن خیال رہے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک جرائم پیشہ گروپ موجود ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، جو دوسرے انسان کو مارنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، صرف محتاط رہنے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں انکل، میں نے کہا، میں محتاط رہوں گا۔ گڈ، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے پتلون کی جیب سے پرچی نکال کر ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، انکل میں اس نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پرچی لی اور پرغور نظروں سے نمبر دیکھنے لگے، پھر مستفسر ہوئے، کس کا نمبر ہے یہ؟ مجھے نہیں معلوم انکل،
میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شاید کسی کلب کا ہے، اس نمبر پر میں نے کال کی تھی۔ پھر کیا جواب ملا؟ جب کال ریسیو ہوئی تو پہلے تو میوزک سنائی دیا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ نمبر کسی کلب کا ہو۔ فون ریسیو کرنے والے نے بھی نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور پرچی اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے بولے، یہاں کوئی بھی اپنی شناخت آسانی سے ظاہر نہیں کرتا، بہرکیف میں اس نمبر کے حوالے سے معلومات حاصل کرتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں اور بابر ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بابر ایک بار پھر LED آن کر کے چینلز سرچنگ میں مصروف ہو گیا۔ رات کے 10:30 بجتے ہی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ بابر ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ کمرے میں آتے ہی میں ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پردہ ہٹا کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ ہمیں وہاں رہتے ہوئے 2 روز گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک روزینہ کی تلاش میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تھی۔ شوفر جان نے بھی نمبر کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان 2 روز میں انہوں نے دوبارہ یہاں کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ شاید وہ بزی تھے۔ میری بے چینی ہنوز برقرار تھی اور ذہن انتشار کا شکار۔ کسی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے حالات اس کے لیے سازگار ہوں گے یا اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ میں بھی تذبذب میں مبتلا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے امریکہ آیا تھا، ابھی تک میں اس کا آغاز بھی نہیں کر سکا تھا۔ تیسرے روز ڈنر کے بعد بابر نے مجھ سے کہا، یار میں تو سخت بوریت کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا خیال ہے، باہر چلیں؟ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کسی پارک میں یا کسی کلب میں، کہیں بھی، اس نے کہا۔ چلو، اس طرح ہماری بوریت بھی دور ہو جائے گی۔ باہر جانے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہا، یار میرا تو دل نہیں چاہ رہا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی یار، اس نے منہ بنایا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، چلو۔ جب اس کا اصرار بے حد بڑھ گیا تو بادل نخواستہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ البرٹ ہمارے ساتھ تھا۔ بابر نے اسے کہا کہ وہ ہمیں کسی کلب میں لے چلے۔ اس وقت کار ایک کشادہ مگر روشن سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو بے حد سرد اور خوشگوار بنا دیا تھا۔ سڑکیں ایسے روشن تھیں کہ دن کا سا سما محسوس ہوتا تھا۔ فلک بوس عمارتوں کی لائٹنگ بھی دیدہ زیب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک کلب کی پارکنگ میں رکی تو ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ وہ کلب خاصا بڑا اور وسیع احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ پارکنگ میں کاروں کی بھرمار تھی اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے چپکے کلب میں جا رہے تھے۔ امریکی معاشرہ آزاد خیال ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہی ہے، والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے۔ یہاں گناہ اور ثواب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں رضامند ہیں تو والدین بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بابر حسرت بھری نظروں سے ان جوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پہلو میں ٹہوکا مارا تو وہ کرا اٹھا۔ اب کیا ہے، اس نے باقاعدہ احتجاج کیا، لڑکیوں کو گھورنا بند کرو۔ کیوں یار، یہ پاکستانی لڑکیاں تو نہیں ہیں کہ میں اب گھور بھی نہیں سکتا، اس نے منہ بنایا۔ میں کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ دفعتاً البرٹ کی آواز سنائی دی، آئیے سر۔ بابر نے ایک گھوری سے مجھے نوازا، پھر ہم دونوں البرٹ کی میت میں کلب کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ داخلی دروازے پر 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے جو ہر آنے جانے والے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ البرٹ شاید پہلے بھی اس کلب میں آتا رہا تھا، اس لیے دونوں گارڈز اس سے انتہائی گرم جوشی سے ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ پھر اس نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا تو دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ آ جائیں۔ پھر البرٹ نے گردن موڑ کر ہم سے کہا اور مڑ کر کلب میں داخل ہو گیا، تو ہم بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے کلب میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم کلب میں داخل ہوئے تو بے ہنگم موسیقی نے ہمارا استقبال کیا۔ ہال میں بے پناہ رش تھا۔ ڈانسنگ فلور سے ذرا فاصلے پر ایک بینڈ موسیقی بجانے میں مصروف تھا اور موسیقی کی لے پر ڈانسنگ فلور پر نیم برہنہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھیں۔ شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی جو مجھے ناگوار گزری۔ کئی جوڑے جو سائیڈوں پر کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں شراب سے بھرے جام تھے اور وہ شراب کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ نشے میں دھت ہو کر ڈانس بھی کر رہے تھے، اور ہلا گلا بھی۔ وہاں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ ہم بھی ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے اور ڈانس کرتے جوڑوں کو دیکھنے لگے۔ مجھے کوفت ہونے لگی، لیکن بابر اور البرٹ بے حد مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نیم برہنہ لڑکی اٹھلاتی ہوئی بابر کے پاس آئی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، کم آن، کیا میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ وہ لڑکی بے حد خوبصورت اور کم عمر تھی۔ اس کے سر کے سلکی بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نشیلی نظروں سے بابر کو دیکھ رہی تھی کہ بابر خوشی سے نہال ہو گیا۔ یس آف کورس، بابر خوشی سے بولا، اور پھر وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلا گیا اور ڈانس کرتے جوڑوں کے درمیان اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ میں نے البرٹ کی طرف دیکھا
تو وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا مسکراتا ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیقی کے شور سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسے بے ہنگ موسیقی کا کوئی شغف نہیں تھا۔ میری نظر میں یہ سوائے اچھل کود کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دفعتاً ڈانسنگ فلور پر ڈانس کرتی ایک لڑکی، اس پر میری نظر پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا اور پرغور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ روزینہ؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ وہ لڑکی ہو بہو روزینہ کی طرح دکھائی دیتی تھی، یا پھر وہ روزینہ ہی تھی۔ اس نے نازیبا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے سر کے بال سنہری تھے اور اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ میری نظر کا دھوکہ تھا یا وہ سچ میں روزینہ تھی؟ میں چکرا گیا تھا۔ میں چند لمحے تذبذب کے عالم میں مبتلا رہا، پھر میں ڈانس کرتے جوڑوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھ گیا۔ جوڑے ڈانس کرنے میں اتنے مست تھے کہ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔